बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, हुकूमत और अदलिया में मामला ठने हुए हैं। किसी भी मुल्क के लिए दो इदारों का आमने सामने खड़े हो जाना और यकसर मुख्तलिफ सिमत के अंदर काम करना अच्छी अलामत नहीं होती है। सोने पर सुहागा ये कि पाकिस्तान के अंदर मामलात अब कानूनी से ज्यादा सियासी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिमत में अदलिया बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देती है, तो रिहा होने से पहले ही किसी और केस में हुकूमत गिरफ्तारी डाल देती है। इद्दत के केस के हवाले से भी बड़े वाज़े तौर पर हुकूमत के ही राना सनाउल्लाह साहब ने यह इशारा दे दिया था कि जैसे ही वो रिहा होंगे, अगर कोई फैसला उनकी सिमत में या उनकी डायरेक्शन में उनकी फेवर में आता है तो उनको फिर भी किसी न किसी तरीके से जेल में रखने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब जेल में हैं, एक केस रह गया जिसपे उनकी सजा है, इद्दत का केस। तो ये अगर जमानत हुई तो वो तो बाहर आ जाएंगे। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो कोई तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है, और ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। इसी बात को एक दफा दोबारा दोहराते हुए आज राना सनाउल्लाह साहब ने फिर कह दिया कि इंतशार और अफरा तफरी की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेवा है, इसीलिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां है वहीं ठीक है। इस तरह से ये तय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और इंतशार के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर उसी तरह से ये भी तय है कि जब तक मुमकिन हो सका आइन और कानून के मुताबिक तो उन्हें वो जहाँ पे हैं वहीं पे उनको रखा जाना जो है वो मुनासिब है। हुआ कुछ ऐसा ही, गिरफ्तारी जो है वो अमल में लेकर आई गई। तोशाखाना के हवाले से बुशरा बीबी भी और इमरान खान भी एक बार फिर दोबारा गिरफ्तारी की तरफ बढ़ते हुए हमने नजर आए। 9 मई के हवाले से भी 3 केसेस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई। 9 मई के हवाले से ही तकरीबन 12 के करीब और ऐसे केसेस हैं जो कि जिनके अंदर अभी कोई जमानत नहीं है। कहने में यह भी है कि 16 टोटल केसेस हैं और 4 केसेस के अंदर कबल गिरफ्तारी जमानत मौजूद है। इसी पे ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दी फैसल वावड़ा साहब ने कि अभी रिहाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। फैसले अदालती कम और सियासी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि उनके वो एमएनएज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अब बाकायदा तौर पर ये अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उसका इजहार करना है, बयाने हल्फी देना है, उनको भी गायब किया जा रहा है। एक तरफ जंग के एमएनए, दूसरी तरफ लिया के एमएनए के भाई और बेटे की गिरफ्तारी का इल्जाम हुकूमत के सर पर लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सुनिए बैरिस्टर गौहर ने क्या। कल तक हम अपने सारे एफिडेविट और स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल कर लेंगे। कल ही इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी कंफर्मेशन फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे अमल करते हुए हम मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द वो वेबसाइट पर चढ़े और जल्द से जल्द हमारे रिजर्व सीटों का इशू रिजॉल्व हो जाए। जब से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि हमारे एमएनए साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक तरफ तो ये बात आई, मुजम्मत की बात आई। मुजम्मत तो अल्फाज से हुआ करती है, अल्फाज से मुजम्मत से बढ़कर असद कैसर साहब ने ये इशारा दे दिया कि अब मुजम्मत नहीं मुजाहमत होगी। बल्कि सिर्फ हुकूमत से मुतालबे नहीं किए, अपने ही चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा कर डाला। सुने, अब मुजम्मतों का वक्त खत्म हो गया, अब मुजाहमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये है, पीटीआई की एमएनएज हैं उनको आप आजाद छोड़ें, अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा करें। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुल्तमिस हूँ 45 और 47 के केसेस इसको ओपन किया जाए, ट्रायल शुरू की जाए। अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुतालिबा करूंगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 ऐसी डिमांड्स करते हुए नजर आ रही है जिसका दूर दूर तक पूरे होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। रऊफ हसन ये कहते हैं कि या तो मैंडेट दे दे या इंतखाबात दोबारा करवा ले, जिसकी किसी भी तरीके से ये हुकूमत हामी नहीं भरेगी। अभी तो हमारी शक्ल ये है कि हमने अपना मैंडेट चोरी किया हुआ वापस देना है, वो बैग हमें रिटर्न करें हमारी पिटिशंस के जरिए या नए इलेक्शंस के जरिए। हम दोनों के लिए तैयार है, यही सर हमारी पोजीशन है सर, बिल्कुल हम तैयार हैं उनके लिए, लेकिन हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे।
ریزروڈ سیٹیں واپس آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت تو بن جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت میں نہیں ہوگی، اپوزیشن میں بیٹھے گی، کیونکہ سیدھی صاف انکار کر دیا انہوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کسی طریقے سے بھی حکومت بنانے کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسی صورتحال میں مینڈیٹ کو برقرار رکھنا اور مینڈیٹ کو فورٹیفائڈ رکھنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حالیہ ضمنی انتخابات جو باجوڑ کے ہوئے اس کے اندر ہم لوگوں کو نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس صوبے کے اندر جس کے اندر اس کی حکومت موجود ہے وہاں سیٹ حاصل نہیں کر سکی، جیت نہیں سکی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ رسہ کشی جاری رہے گی، یہ ایک عجیب سا اضطراب پاکستان کی سیاست میں جاری رہے گا یا کہیں ٹھہراؤ بھی آئے گا۔ دوسری طرف امریکہ کی سیاست کے اندر بھی ایک اضطراب آ گیا ہے جس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ اس ٹائم پر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، تھینک یو ویری مچ حسن صاحب آپ نے بھی جوائن کیا۔ سب سے پہلے سین صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ 25 جون کو کہا تھا رانا صاحب نے کہ آ جائیں باہر، عدت کے کیس کی فیصلہ ان کی فیور میں بھی ہو جائے عمران خان صاحب کے، تب بھی رہیں گے وہ جیل میں۔ ابھی آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جیل میں ہی رکھنا ہے ان کو، چاہے کوئی قانونی طریقہ ہو یا نہ ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے یہ بات اس بنیاد پہ کی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو جرائم پیشہ معاملات چلتے رہے اس ملک میں 4 سال، اس کے اندر اتنے سارے ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں کہ ان کا باہر آنا مشکل ہے، چاہے وہ $190 ملین کا کیس ہو، کرپشن کا کیس ہو، چاہے وہ ابیوز آف اتھارٹیز کا ہو، ڈی سی لگا دیے، اے سی لگا دیے پیسے لے کے۔ تو جب اس طرح کے کام کیے، 420 کنال زمین لے لی اور ایک بزنس مین کو 40 ارب روپے کا فائدہ دے دیا، اب اس طرح کے اگر کام آپ نے کیے ہوئے ہیں، پھر سائفر کا ڈرامہ بھی کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا فورن فنڈنگ بھی لی ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ اندر ہی رہیں گے، باہر آنا تو مشکل ہی ہے آپ کو۔ اچھا 3 اہم کیسز تھے نا، ایک تو 4 بیسکلی، توشہ خانہ، سائفر کیس، یہ القادر ٹرسٹ والا کیس اور obviously 9 مئی والے معاملات، یہ سارے کیسز کے اندر ابھی تک بار بار ہم لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عدت کا کیس probably was the weakest اور شاید بہت پرسنل تھا، اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے تھا شاید، حکومت کا کیس ہی نہیں ہے وہ، آئی انڈرسٹینڈ کہ حکومت کا کیس نہیں ہے لیکن اس سمت میں شاید جانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن یہ 4 کیسز ہیں، ان 4 کیسز میں آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے جرائم ہیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، یا تو پروو کر کے دکھائیں نا پروسیکیوشن تگڑی کر کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سی کہہ رہی ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہیں جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جن کے اوپر $190 ملین والا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو اس کو جو ہے وہ صحیح طرح میرا خیال ہے پرسو کیا جانا چاہیے، اور اب اس کے اوپر کیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس کے اوپر مزید میرا خیال ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اگر اسی طرح قانونی معاملات چلتے رہے تو حکومت کے لیے ایک کے بعد دوسرا سیٹ بیک ہو رہا ہے، تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریویو کیا جا رہا ہے۔ چل کے وہ ایک قانونی سائٹ پر جو ابھی ریلیف ملا پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے اندر حکومت کی قانونی ٹیم کے بلنڈر کا بھی ایک کام ہے، وہ میں اس کی طرف بعد میں آؤں گی۔ لیکن جھگڑا صاحب آپ لوگوں کے ایم این ایز غائب ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے، وہ گرفتار کر رہے ہیں ہم لوگوں کے وہ ایم این ایز جنہوں نے جا کر بیان حلفی دینا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پر اس طرح کا ابھی تک کوئی ڈر ہے پی ٹی آئی کو کہ کوئی ایم این اے ادھر ادھر ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ایم این ایز ہیں 40 کے قریب، وہ کسی بھی سائیڈ پر جا سکتے ہیں، ابھی بھی پاسبلٹی ہے، ابھی ان کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ ایم این ایز تو کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہ سارے وہ لاٹ ہے ابھی جو کہ 9 مئی کے بعد جو پی ایم ایل این کریڈٹ لیتی بھی ہے اور اپنے آپ کو دور بھی کرتی ہے کہ یہ قانون اپنا کام کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، لیکن جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے گندی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، جو نہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف کی اور انہوں نے پریس کانفرنسز کا فائدہ لینے کی کوشش کی، انہوں نے نواز شریف کے لیے لال قالینیں بھی بچھائیں، انہوں نے 2 نئی پارٹیاں بھی بنائیں تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو، اور اینڈ میں انہوں نے 17 سیٹوں پہ حکومت بھی بنائی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کی کڑی۔ اب یہ تو یہاں پہ بھی نہیں روکنا چاہتے تھے کہ جو سیٹیں ان کی ریزروڈ کی نہیں ہے کہ وہ بھی یہ ہڑپ نہ کریں، لیکن کیوں روکیں گے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب حکومت آپ کی 17 سیٹوں پہ ہو تو آپ صرف 2018 کر چکیں گے، اور ابھی دیکھ لیں آگے عفنان صاحب جو ہے
وہ ضرور حوالے جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے۔ تو ہمارے ایم این ایز تو کہیں نہیں جائیں گے، لیکن حکومت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ چلے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر بڑے کیسز ہیں، آج سنم جاوید پہ بھی بڑے کیسز تھے۔ افنان صاحب ذرا کلیئر کر دیں کہ ان کی خواتین کے بارے میں پالیسی کیا۔ چلے خواتین کی پالیسی پہ تو آتے ہیں ہم، ٹھیک، خواتین کے اوپر پالیسی پہ تو آتے ہیں۔ بیٹیاں مائیں بہنیں سب کی ساجی ہوتی ہیں، لیکن obviously crime is a crime، اگر تو پروو ہو، اگر پروو نہ ہو تو کسی کو بیجا جیل کے اندر رکھنا بھی غلط ہے۔ لیکن حسن مرتضی صاحب، اس ٹائم پر سب سے بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکریسی کی سربلندی کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم پر دیٹ از کمپلیٹلی انڈیموکریٹک۔ اور اس کو اگر جوڑا جائے حکومت کے بیانات سے کہ خان صاحب کو جیل میں رہنا چاہیے اور وہیں رہنا چاہیے جب تک ان کی افراتفری کی سیاست ختم نہ ہو، جب تک ان کی جو انتشار کی سیاست ہے اس کے اندر ذرا ٹھہراؤ نہ آ جائے، تو پھر تو یہ نہ ہی سمجھیے وہ والی بات ہوگی نا۔ حسن مرتضی صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے بانی کو جیل میں رکھا جائے؟ ڈز ہی ڈیزرو دس لیگلی؟ بہت شکریہ انیکا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک کبھی بھی وکٹمائزیشن نام کی اگر ہماری سیاست میں کوئی چیز ہے تو کوئی دوست بھی سامنے لا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے برے ٹائم پہ، جب ہمارے پہ مقدمات بنتے تھے، احتساب الرحمان صاحب بناتے تھے، دیگر حوالوں سے بنتے تھے، جب ہم کہتے تھے یہ نیب قوانین ٹھیک نہیں ہے، جب بی بی شہید کا زمانہ تھا اور ان کی جس قسم کی وکٹمائزیشن ہوئی آپ کے سامنے ہے، جب بی بی جیل میں جاتی تھیں تو وہ بینچ اٹھوا لیا جاتا تھا جس پہ وہ ایک تاریخ پہلے جانے پہ بیٹھا کرتی تھیں۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے پی ایم ایل این کے دوستوں سے کہ یہ وکٹمائزیشن یا یہ سیاست جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری نہیں سنتے تھے۔ ایک ٹائم آیا جب ہمارے ساتھ بیٹھ کر سی او ڈی بھی سائن کرنا پڑا، جب وہ احتساب الرحمان صاحب کو بھی معذرت اور معافی مانگنا پڑی، جس پہ میاں صاحب نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا کہ واقعہ ہی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم تلخ ماضی کو بھول جائے۔ حسن صاحب لیکن I'm sorry I'm cutting you short، لیکن یہاں تو بس مجھے ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا، یہاں آپ کو کوئی میثاق جمہوریت والا کوئی سچویشن بھی بنتے ہوئے نہیں نظر آئے گی۔ وہ they are clearly saying کہ کرپشن والی جماعتوں کے ساتھ ہم نے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو چلیے یہ پی ایم ایل این تو آپ کے ساتھ میثاق جمہوریت کے لیے بیٹھ گئی تھی، پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی؟ دیکھیں، ہم قطعاً اس بات کے خواہاں نہیں ہیں، ہم انہیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں کر رہے۔ آپ کو عدالتوں پہ کسی نہ کسی چیز پہ آپ کو اعتماد کر کے یہ چیزیں کسی کے رحم و کرم چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کے وزراء جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لسٹ جاری کریں کہ اس ہفتے فلاں 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 بندہ گرفتار ہوگا۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ہماری خواتین کو گرفتار کروائیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ آپ بلا وجہ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کریں۔ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا۔ انٹرسٹنگ، ہم کہتے تھے ہماری نہ مانی، پھر برا ٹائم انہوں نے بھی دیکھا۔ اب پھر جو آنے والا وقت ہے ہم اس میں بھی کہیں گے کہ بالکل کسی کرپشن کو نہیں روکنا چاہیے، پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، جو بھی کرپٹ ہو اس کو پکڑ کر اندر دینا چاہیے۔ بلا وجہ حکومت جو ہے نا، ریاست وہ ماں ہوتی ہے، ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کریں۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ، آپ کے ادارے موجود ہیں، وہ احتساب بھی کریں، وہ چوروں کو بھی پکڑیں، رشوت خوروں کو بھی پکڑیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کرمنل کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کیا جائے لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کی جائے۔ میں آپ کی طرف واپس آؤں گی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن سینی صاحب
یہاں آپ کا اور پی ٹی آئی کا کے بارے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت بڑا اختلاف ہے. ان کی ڈائریکشن، ان کی سمت کچھ اور ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہے، آپ لوگوں کی سوچ شاید کچھ اور ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیز حکومت کے مابین، کیونکہ حکومت کا کابینہ کا نہ صحیح، حکومت کا حصہ تو وہ بھی ہیں، سپورٹ تو وہ بھی آپ کو کر رہے ہیں، یہ چیز پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑے ہرڈل کے طور پر آ سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ختم ہوئی تھی، جس کی یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس میں خالی ہم نے معافی نہیں مانگی تھی، پیپل پارٹی کے لوگوں نے بھی معافی مانگی تھی، دونوں طرف سے ہوا تھا تو سی او ڈی ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہتر دور تھا. 18ویں ترمیم بھی ہوئی اور بھی معاملات اچھے رہے. ان کے دور میں ہم نے نہیں چھیڑا، انہوں نے ہمیں نہیں چھیڑا. ایون ہم نے پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت گرا سکتے تھے، ہم نے نہیں گرائی، حالانکہ وہ سگنیٹری نہیں تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے. پھر بھی تو بات یہ ہے کہ جو جماعت جب حکومت میں تھی تو اس کے ایم این ایز اور وزیر آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے کہ 3 سے 4 ہزار بندے اگر اپوزیشن کے ہم مار دیں یا ان کو پھانسی دے دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب نے سنا ہے. یہ اس سوچ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سعودی عربیہ گئے تو انہوں نے، وہ ہے نا کیا کہتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کا بیان بشیر میمن صاحب کا، کہ کیا کارنامہ وہاں پہ انہوں نے ان کو بولا. تو یہ اس طرح کے تو لوگ ہیں. اور پھر جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 9 مئی والے معاملات پہ لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے پھر وہ دوبارہ ہوگا. لیکن اگر چھوڑتے نہیں ہیں تو تگڑے کیسز بنا لیں. نہیں، کیس ٹھیک بننا چاہیے، کسی پہ غلط کیس نہیں بننا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی. اور جو خواتین ہیں وہ یہ بات میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ خواتین جو ہے ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ بہتر، اگر وہ ہیں بھی تو ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے آگے یہ خراب کیا ہے، یہ جو وکٹمائزیشن والا یہ سارا، یہ پی ٹی آئی کا شروع کرتا ہے سارا کچھ، اور اس کا جو ہے وہ ایک تسلسل چل رہا ہے. تو ہمیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سیٹوں والی حکومت ہے، تو وہ جو 2018 کی آر ٹی ایس حکومت تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو نہ گنے ہو. 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، دونوں کو گن لیتے چلیں چھوڑیں. نہیں، میں آپ کو 2013 کی بات بتاتا ہوں نا، اس کے اوپر انہوں نے کتنے دھرنے کیا کچھ نہیں کیا. جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی 2013 میں. تو کس نے یہ ہائبرڈ نظام کی بنیاد بوئی؟ عمران خان نے. اور آج اس کا پھل جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں. تو اب اگر وہ پھل کھانے کا، سر صاحب ماضی قریب میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ماضی قریب میں نہیں، مستقبل قریب، سوری مستقبل قریب، ماضی میں تو ماضی قریب میں تو ادھر ہی ہے، مستقبل قریب، مستقبل میں بھی، مطلب مستقبل میں کتنا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سال وہ باہر آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک پورا سال، اس سال تو مشکل ہے. اور اس سے اگلا دیکھیے اگلے سال میں حالات تبدیل جو ہے وہ پاکستان کے بھی اور دنیا کے جو ہے وہ بڑے تیزی سے ہو سکتے ہیں. دنیا کے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کس طرف اشارہ کر، دنیا کے حالات سے کیا مطلب ہے؟ امریکی انتخابات کی طرف تو نہیں آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن ابھی نہیں نظر آ رہا. آپ لوگ کنٹینیوسلی الزام لگا رہے ہیں ویسے پی ٹی آئی پہ کہ ان کو بیرونی سپورٹ حاصل ہے. کوئی شواہد ہی لے آئے؟ فورن فنڈنگ کے شواہد ہیں نا. نہیں، فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں ارنجیت سنگھ کے اور امیتا شیٹی کے پیسے آپ کسی اور نے لیے ہوتے نا، ابھی تک اس کو پھانسی لگ چکی ہوتی. یہ لے کے گھوم رہے ہیں اور یہ بھاشن دیتے ہیں باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ شکایت تو نہیں کر سکتے؟ ہم کہاں سے کریں؟ تو کورٹوں کا کام ہے. ہم نے تو نہیں سزا دینی کسی کو، سزا تو کورٹوں نے دینی ہے نا. ہم نے تھوڑی دینی ہے کہ کسی کو لا کے سزا دینے کا کام ہم شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ پروون ہے فورن فنڈنگ ان کے اوپر. یہ سائفر کا ڈرامہ کرتے ہیں اور اگلے سال امریکہ سے قرارداد بھی لے لیتے ہیں اپنے حق میں. یہ بھی ایک یونیک کیس ہے. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی اور کر سکتا ہے. جھگڑا صاحب اسمائل کر رہے ہیں. یہ کمال ہے. جھگڑا صاحب کو پتا ہے سارا گیم. ایسا نہیں ہے. جھگڑا صاحب آپ کو کیا گیم پتا ہے پہلے تو ہمیں بھی بتا دیں. وہ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ نے کہا مذمت نہیں، اب وہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذمت کریں گے، ہم ذرا دھیمے انداز میں چلیں گے. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں نو مذمت، اب مزاحمت چلے گی. کس قسم کی مزاحمت ہم نیئر فیوچر میں دیکھیں گے؟ میں تو بیرسٹر گوہر شریف انسان ہے. میں تو اسد کیسر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم آ گیا ہے کہ اتنے ٹائم میں جتنا ہاتھ بڑھایا ہے پی ٹی آئی نے، سیٹیں ہماری چوری ہوئی، سال انہوں نے ہم پہ زیادتی کی، جھوٹا بیانیہ ہم پہ بنایا،
एंटी स्टेट हमको करार दिया, जेल में इमरान खान को डाल दिया, इनके बयानिए को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और अभी वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन है, चूंकि इनका निशान शेर है, कैचिंग अ टाइगर बाय द टेल। वो जब आप शेर को आपने दुम से पकड़ा हुआ होता है, आपको टाइगर पता नहीं आपके होता होते कि हैं आपकी झगड़ा साहब, टाइगर आपके होते हैं, तो ये ना कैचिंग द टाइगर बाय द टेल उल्टा पड़ा हो। लेकिन ये वो जो है ना, अभी इनको समझ नहीं आ रही कि कौन से तरीके से अपनी सियासत बचाएं, क्योंकि अगर कोई और सियासी जो है वो इख्तलाफ या कोई सियासी ऑपोजिशन हो भी ना, जो ये अवाम के साथ कर रहे हैं, अवाम ने इनका खुद वो हशर करना है कि आपने अभी जो ये बरतानिया में इलेक्शन हुए और वहां पे जो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हुआ है महंगाई के बाद, तो वो आप भूल जाएं। महंगाई पे मैंने आना झगड़ा साहब सेकंड सेगमेंट में, लेकिन मुझे फिलहाल बाजोड़ में केपीके में पीटीआई के साथ भी कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आया। आप लोग ज़मीनी इंतखाबात हार गए, चौथे नंबर पे। हाँ, दूसरे तीसरे नंबर पे भी नहीं है, चौथे नंबर पे है। जी मैं ब्लैक एंड व्हाइट में वो ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हमारे वोटर्स को हमारी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं लगती, ये पीटीआई के वोटर की भी जो है वो बुनियाद है, और ये जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल कल्चर का भी हिस्सा। तो एक वजह तो ये थी, ये सीट शुरू से कंट्रोवर्शियल थी पीटीआई के लिए, क्योंकि जो लड़का जिसको शायद टिकट देना चाहिए था, रेहान ज़ेब, वो फिर बाद में शहीद हुआ, उसको टिकट नहीं दिया, फिर उसके भाई को नहीं। आपने उसकी वफात के बाद उसके भाई को भी महरूम कर दिया। आपने एक और डायनामिक एट प्ले जी। जो लड़का जीता है वो है एएनपी का, लेकिन उसकी सेंसिबिलिटीज जो है ना वो पीटीएम से मिलती है। और अगर आप फाटा का ये पूरा स्ट्रिप देख लें, और जो एक अफसोसनाक डेथ हुई थी एक और लड़के की, गिलामंद वजीर, उसका जनाजा आप देख लें, ये जो हुकूमत है, दे आर लूजिंग टच विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, बिलखसूस उन एरियाज में जहां पे लोगों पे एक हाथ डालना चाहिए, इनको एहसास ही नहीं है कि वहां पे क्या हो। आप ये एतराफ कर रहे हैं कि केपीके की गवर्नमेंट नहीं मना पा रही उन एरियाज को, क्योंकि अब तो फेडरल हुकूमत तो पीछे रह गई ना, अब तो 18वीं तरमीम है, अब तो बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं ना, अभी उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। अगर ये इतना सीरियस मसला ना होता, जब वहां के लोग उंगली उठाएंगे तो वो फिर सूबाई हुकूमत पे भी उठाएंगे, फेडरल हुकूमत पे भी उठाएंगे। So you're saying both are failing? ये इशू बहुत सीरियस है, इसलिए आपने इस पे मौका दिया तो बात करना जरूरी है, क्योंकि फाटा के वो लोग हैं जो 75 साल इग्नोर हुए। मेरा खुद इस मुल्क में वापस आए 6 साल हुआ है, लेकिन मैंने फाटा में और बाकी पाकिस्तान में फर्क देखा। आज ये वहां पे ऑपरेशन करने के लिए तो तैयार है नहीं, लेकिन फाटा के लोगों को और ज्यादा फेस करने भी नहीं दिया जा सकता ना झगड़ा साहब, कि वो बेचारे फिर दहशतगर्दी फेस करते रहे, दहशतगर्दों को आने नहीं दिया जा सकता। वहां अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत के अंडर टीटीपी को वहां के जो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए। मैं इस टॉपिक पे वापस आऊंगी, लेकिन हसन साहब, इस सारी सूरत हाल में एक चीज तो बड़ी वाजे हो गई है कि पॉलिटिक्स हमारी इज़्तिराब का शिकार ही रहेगी, और जब तक पॉलिटिक्स इज़्तिराब का शिकार रहेगी, वो अब हमें कंफर्म नहीं है कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर भी आ जाते समहाउ दी अदर, जो कि अफनान साहब कह रहे हैं 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर बाहर भी आ जाते तब भी हमारे पास क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ठहराव आ जाए? देखिए, ये चीज तो ना अफनान साहब को पता होनी चाहिए, ना मुझे पता होनी चाहिए कि वो अंदर कितनी देर तक रहेंगे। अदालतों का काम है। हम अभी यही तो बात मैं भी कर रहा था कि जब तहरीक इंसाफ का दौर था तो उनके बुज़रा टीवी पे बैठ के कहते थे कि इस हफ्ते फलां गिरफ्तार हो जाएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। भाई, हम अगर उन्हीं को रिपीट करेंगे तो मुनासिब नहीं है। ये उस वक्त भी गलत था, ये आज भी गलत है। आप जब भी किसी के साथ मावरा आइन करेंगे तो वो ज्यादती होगी, वो चाहे तहरीक इंसाफ के साथ हो, चाहे नून लीग के साथ हो, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ हो। हमें इन चीजों से निकलने की जरूरत है। आज मुझे 3-4 महीने हो गए हैं जी, मुझे बस ये क्लियर कर दीजिएगा कि मावराए आइन कुछ कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, मतलब इमरान खान साहब के खिलाफ, या फिर मतलब मुझे ये क्लियर कर दें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है
یا قانونی راستہ ہے؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، میں کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ کرنے میں فائدہ ہے تو وہ غلط سوچ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو آئین اور قانون کے مطابق انہیں انصاف ملنا چاہیے، عدالتوں کو دینا چاہیے. اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بے گناہ ہے تو بالکل ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کوئی پچھلی 5 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست ہے کیا؟ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی شہید محترمہ کو سڑک پہ اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، ایک دھماکے میں 400 پولیٹیکل ورکر شہید ہوتے ہیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ آج اس نئی حکومت کو بنے 4 ماہ ہونے والے ہیں، آج تک کوئی ایک ٹاک شو اس پہ ہوا ہے کہ مہنگائی میں یہ ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ضرور ہوتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات کرنی ہے. میں سیگمنٹ کی کہہ رہا ہوں نا. اگلے سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ فلاں اندر کیوں ہے، فلاں باہر کیوں ہے. لوگوں کا بھی سوچ لیں جن کے نمائندے ہیں. چلو ہم ہار گئے ہیں، آپ لوگ تو جیتے ہوئے ہیں. آپ تو چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے ٹریئری میں ہو، آپ اس سسٹم کا تو حصہ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ نہیں سوچ رہے کیا ہو رہا ہے. بجلی پھر یہ کل کے پرسوں مہنگی ہو گئی ہے، کچھ 5-6 روپے سنے، 7 روپے. کہاں تک جائے گی؟ کسی کی پہنچ میں نہیں رہ گئی. آدمیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی. عمران خان صاحب اللہ کرے بے گناہ ہو جائیں یا سزا ہو جائیں، میرے گھر کا چولہا چل سکتا ہے. This is a very valid point, حسن صاحب. This is a very valid point. اسی پوائنٹ پہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے بیکاز اگمن میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایک چیلنج تو اپوزیشن کا فوکس تو اس ٹائم پر عمران خان صاحب کی طرف ہے اور رہائی کی طرف ہے. فوکس نہیں ہے اگر کسی کا بھی تو پھر وہ عوام کی طرف نہیں ہے، کیونکہ جہاں حکومت کو یہاں ایک ان پاپولر ڈیسیجن لینے پڑ رہے ہیں مہنگائی والے یا وہ لے رہے ہیں، وہیں سیاست کے اندر یہ جو بپھرا ہوا صورتحال ہے، بپھری ہوئی کیفیت ہے، یہ بھی ان کی فیور میں نہیں جا رہی. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک بار پھر بجلی بم عوام پہ گرایا جا رہا ہے. ایک طرف تو اچھا خاصا ٹیرف پہلے انکریز ہو چکا ہے. مائی باپ کو جس طرح میں کہہ رہی تھی کل خوش کرنا ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ایک عام پاکستانی کے اوپر دبا کے ٹیکسز ڈالے جا رہے ہیں. وہ پاکستان مسلم لیگ نون جس نے اپنے باقاعدہ طور پر مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ ہم بجلی سستی کریں گے، وہ ایک بار پھر 7 روپے بجلی مہنگی کر رہی ہے اور 1000 روپے تک ایک فکس چارج لگا رہی ہے جو کہ آپ کے بلوں کے اندر آپ کو تحفے کے طور پر دیا جائے گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی یہی تھا کہ ہم بجلی سستی کریں گے. مینیفیسٹو سملر ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں لیکن وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے. سینیٹر صاحب، آپ لوگوں کو اپنی حکومت عزیز نہیں ہے؟ پہلے آپ لوگ وہاں سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر آپ لوگ عدلیہ کے ساتھ سینگ لڑا رہے ہیں اور اب جو ہے آپ عوام کے اوپر اور بوجھ ڈال رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر بوجھ کافی نہیں تھا، رکے ہم اور بوجھ ڈالتے ہیں. دیکھیں ہماری حکومت کو آئے ہوئے اس وقت کوئی چند ماہ ہوئے ہیں، 3 مہینے کچھ دن ہوئے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی اور آتے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، 3 مہینے نہیں 6 مہینے ہو گئے. نہیں 10 مارچ کو کریں نا، 10 مارچ سے کریں نا. تو جولائی آ گئی نا. نہیں 6 مہینے پھر بھی نہیں ہوئے نا. اپریل مئی جون جولائی 4 مہینے کر لیں. 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی تو ہم مسئلہ ریزالو نہیں کر کے دے سکتے نا. کوئی ٹائم لگتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے. ایک کچھ آئی ایم ایف پروگرام چلے گا، اس کے بعد تھوڑی اسٹیبلٹی آئے گی. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر کام کر سکتا ہے اور وہ اس پہ بڑی ایکسپرٹیز ہے تو آ کے کر لیں. ہم نے تو کبھی نہیں روکا. ہم نے تو پہلے دن بھی ان کو کہا تھا کسی اور نے کرنا، آ کے کر لیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیٹ چھوڑیں، ہمارا مینڈیٹ واپس دیں، ہم کرتے ہیں. نہیں وہ مطلب خواہشات کے اوپر معاملات تو نہیں ہوتے نا کہ جی ہمارے خود ہی اپنا خیالی پلاؤ بنا لیا کہ ہمیں اتنی سیٹیں مل گئی ہیں تو پھر آپ کو آپ کو 4تھے نمبر پہ آئے ہیں باجوڑ میں. یہ جو ان کی گورننس ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے 4تھے نمبر پہ آنا. ورنہ آپ پاپولر اگر ہو نا تو آپ کھمبے کو دیں تو کھمبا بھی جیت جاتا ہے. یہ سارا پاکستان جانتا ہے اس بات کو. جب آپ کا وزیر اعلیٰ آ کے ٹی وی پہ غنڈہ گردی کرے گا نا اور لوگوں کو دھمکیاں لگائے گا تو پھر آپ 4تھے نمبر پہ ہی آئیں گے. اور یہ خالی یہ 4تھے نمبر نہیں ہے، ضمنی انتخابات جو ہے اس کے بعد اس میں بھی ان کا صفایا ہوا ہے. اس وقت تو وہ ایک ماحول بن گیا تھا ان کے حق میں، وہ جو کیسز نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جو کیسز کے فیصلے آئے. ورنہ تو یہ عوامی لیول کے اوپر تو جتنی تباہ و بربادی پختونخوا میں ہے، خراب، وہ غلط، وہ کرمنلز، وہ مجرم، وہ انتشار پسند، وہ سب کچھ
آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں اتنی مہنگائی کر کے؟ دیکھیں بات یہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کوئی اور چارہ آپ مجھے بتا دیں گے چارہ اس کے علاوہ؟ بات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کو ری نیگوشیٹ ہی کر لیں. وہ نہیں کرتے ری نیگوشیٹ تو کیا کریں؟ ایک کورٹ ہے جس کے اندر آپ جا کے کر سکتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی بات. تو آپ اگر کوشش کی ہے، کوشش تو بہت دفعہ ہوئی ہے ابھی حکومت میں آنے کے بعد ریسنٹلی بھی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر معاملات دیکھے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے نا. دیکھے جا رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے معاملات دیکھے جا رہے ہیں. بہت دفعہ دیکھے گئے ہیں، میں یہ آپ کو سمجھا یقین ابھی دیکھے جا رہے ہیں، ابھی بھی اس کو ریویو کیا. لیکن اس سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ ایک ایز اے فورن کنٹری سوورن کنٹری آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ آنر کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کو کتنا بھی برا لگ رہا ہو. بات یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ خراب وہاں ہوا ہے جہاں پہ یہ پروجیکٹ عمران خان کو لگایا گیا. اگر یہ نہ آتے تو یہ 105 روپے کا ڈالر تھا، 6% انٹرسٹ ریٹ تھا، 24 ارب ڈالر کی فورن ایکسچینج ریزرو تھے، یہ والا مسئلہ ہی نہیں آنا تھا. تو جب آپ کا روپیہ سلائڈ کر گیا 300 پہ چلا گیا، 275 پہ چلا گیا، تو آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں کرنی تھی، تو آپ کی بجلی مہنگی ہوگی. یہ میں آپ کو ان نٹ شل یہ بنیاد یہی ہے اس کی، باقی ساری اس کی ڈیٹیل. وعدے نہ کیا کریں نا سینیٹر صاحب. ہم نے وعدے کیے یہ نہیں تھے کہ ہم نے وعدے 5 سال کے کیے تھے. ہم نے وعدے یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بٹن دبائیں گے اور بجلی سستی ہو جائے گی، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. تو آخری سال پہ آپ سستی کریں گے. بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 45 لاکھ لوگوں کو سولر لگا کے دیں گی اس سال. 45 لاکھ لوگوں کو، جن کے جو ظاہر غریب لوگ ہیں اور متوسط طبقے کے، ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا. ہم ہی یہ کر رہے ہیں نا. ہم باقی جو آپ وہ 27,000 بائکس دی ہیں انہوں نے، الیکٹرک بائکس ابھی بچوں کو، اور بہت سارے انیشیٹو ہیں. ٹائم تو لگے گا نا، ٹائم لگائے بغیر تو معاملات اچھا یہ والا جو ایشو ہے جھگڑا صاحب، یہ کسی کے گلے سے بھی نہیں ٹلنے والا. فار ایگزامپل 5 سال یہ حکومت گزار لیتی ہے، سوچ لیجئے ہائپوتھیٹیکلی، چاہے اس کے امکانات ابھی نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن اگلے 5 سال آپ کی حکومت ہوتی ہے. یہ 12 سال کا معاملہ ہے. 2036 تک یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے سر پہ ڈالی گئی ہے، تلوار کی طرح لٹک رہی ہے. یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ Is there a solution? Is there a way out to it? جی بجلی کا ایشو کمپلیکس ہے اور سولوشن ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. لیکن اس سولوشن کا حصہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ والوں سے جان چھڑوانی پڑے گی. اگر ہم اس ایشو کے 3-4 پہلو دیکھ لیں اور ساتھ سولوشن پہ بھی بات کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران پروجیکٹ غلط لگا تھا. عمران پروجیکٹ نہیں غلط لگا تھا، بجلی کے سارے پروجیکٹ غلط لگے تھے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم دے رہے ہیں نا، یہ وہ ایک بجلی کے پروجیکٹ کے دے رہے ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ سائن کیے کہ ہم بجلی کا مسئلہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور جا کے کانٹریکٹ میں لکھ دیا کہ ہم آپ کو ڈالر میں جو ہے وہ منافع دیں گے، چاہے آپ بجلی پیدا کریں یا نہ. اس کے بعد نہ ٹرانسمیشن پہ کام کیا، نہ گریڈ ٹھیک کرنے پہ کام کیا. تو ایک ایشو تو یہ ہوا. اس پہ میں افنان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹس آرام سے نہیں ری نیگوشیٹ ہو. تو دوسری کون سی جگہ ہے؟ دوسری جگہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بورڈز ٹھیک کرنے ہیں. یہ اچھا شہباز شریف بھی کہہ رہا ہے. شہباز شریف کہتا ہے کہ میں سارے بورڈز ہٹا رہا ہوں کیونکہ سارے بورڈ سیاسی ہیں، غلط لوگ لگے ہیں، انہوں نے 500-600 ارب کرا دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بورڈ سارے شہباز نے لگائے تھے. افنان صاحب کہہ دیں یہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں. جون جولائی 22 میں لگائے تھے نا ایک. یہاں پہ میں گن رہا تھا کہ کون امیر مقام کا رشتہ دار ہے، کون JUI والے کا رشتہ دار ہے، کون ANP کا رشتہ دار ہے. سندھ والے ابھی بھی آپ کی بات نہیں مان رہے. اچھا دوسری چیز، اب آگے آپ کو اس کو ٹھیک کیسے کرنا پڑے گا؟ 3-4 چیزیں آپ کو کرنی ہیں. ٹرانسمیشن میں، ڈسٹریبیوشن میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے کیونکہ آدھے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ آپ نے آبویسلی چوری پہ ایک پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہم جو ہے وہ چلانی ہے، لیکن وہ تبھی کامیاب ہوگی جب آپ ریٹس کو کیپ بلکہ آہستہ آہستہ کم کریں گے. کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج جس نے میٹر بھی لگایا اور وہ لوور مڈل کلاس سے، اس نے 7 شام کو کنڈا لگایا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. بجلی ابھی ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے. تیسری چیز، یہ جہاں جہاں پہ آپ نے ڈی میٹرائزیشن کرائی تھی نواز شریف کی 25 سالہ پہلے حکومت میں، وہاں پہ کسی کے گھر پہ 2 لائٹ بلب نہیں ہے، 3-4 کروڑ کا ان کے پیچھے بل آتا ہے. آپ کو یہ ایریئرز کنڈیشنلی سیٹ اسائڈ کرنے پڑیں گے تاکہ لوگ دوبارہ میٹرائز کریں. ٹھیک ہے، رائٹ آف کرنے پڑیں گے.
प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एनफोर्समेंट वो करेंगे। और ये भी याद रखें कि वो प्राइवेटाइजेशन भी आसान नहीं है, क्योंकि आईएसको और लेस्को यहाँ पे ज्यादा इनके कमर्शियल कनेक्शंस की वजह से लॉसेस कम दिखते हैं। ये जो बाकी डिस्कोज हैं यहाँ पे तो लॉसेस इतने ज्यादा है कि वो मैं अगर कोई प्राइवेट पार्टी हूं मैं उसको लूं। और पांचवी चीज, आप सोलर को जो है एक थॉटफुल प्रोसेस देना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इनके ही मिनिस्टर, इनके ही प्राइम मिनिस्टर रोते हैं कि जिसने सोलर लगाया है वो हमारे ग्रिड से चला जाता है और उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा होती है। तो अभी तो मरियम लग गई, वो कह रही है कि जो जितना भी पैसा पंजाब में आता है मैंने लोगों को मुफ्त का सोलर देना है। एक तो इससे बड़ा करप्शन स्कैम नहीं होगा, क्योंकि एक एक सोलर के पीछे 10-10 लोग जो है वो पड़े होंगे। दूसरी चीज ये मुझे बताएं, ये सारे जब सोलर पे जाएंगे तो ये ग्रिड से फिर बिजली कौन लेगा? तो सबसे पहले झगड़ा साहब, मैं हसन साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूं, एंड आई विल टेक दिस द रिप्लाई टू दिस फ्रॉम सेनेटर अफनान एज वेल। हसन साहब, एक तो अभी झगड़ा साहब ने डायरेक्टली कह दिया है कि जो सोलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है छोटे सारिफ के लिए, उस सारिफ के लिए जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी इम्पॉसिबल हो गई है, जिसका बिल आना चाहिए 2,000-3,000 रुपए और उसका बिल आ रहा है 10-10, 15-15 हजार रुपए, उसको सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। आपको लगता है वाकई में करप्शन की नजर हो जाएगा? क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ। देखिए अनिका, ऐसा नहीं है। झगड़ा साहब ने जो बातें की पार्शली वो ठीक भी हैं, उसमें से कुछ चीजें जो हैं वो दुरुस्त नहीं भी हैं, शायद वो मेरी नजर में दुरुस्त ना हो। अब सोलर का ही जो है तो ये आम आदमी को यकीनन मिलना चाहिए, इसमें क्या फ्रॉड होना है, हमें देना चाहिए उनको, क्योंकि इसके अलावा रिलीफ कोई नहीं है। सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है हमारे साथ वो ये हुआ है कि जब हमारे मुल्क में बिजली की कमी थी और फौरी कमी पूरी करने के लिए ये हुकूमत ने मुआहदे किए और आईपीपीज और इनकी तरफ हमें जाना पड़ा, तो हमें चाहिए था कि हम साथ साथ, क्योंकि जब 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को भी इख्तियार था बिजली बनाने का, तो किसी सूबे ने मासिवाए सिंध के उस तरफ तवज्जो नहीं की। सिर्फ एक सिंध था जिसका ये विजन था, और वो बड़ा पुराना हमारा एक प्रोजेक्ट था जो बीबी शहीद के का विजन था, माने में थर कोल वाला, उस पे हमने काम किया और आज माशाल्लाह वो कोई 1000 मेगावाट तक मेरा ख्याल है नेशनल ग्रिड को बिजली भी दे रहा है। मेरा ये अंदाजा है कुछ कम ज्यादा हो सकती है। तो बाकी सूबे नहीं कर पाए, हमारे केपी के अंदर जो है वो इस किस्म के कोई मंसूबे स्टार्ट नहीं हुए उस पे, बल्कि कुछ काम हुआ तहरीके इंसाफ के दौर में, वो मंसूबे भी पुराने थे, उसमें कुछ पीपल्स पार्टी के थे, PMLN के भी थे, कोई शायद इक्का दुक्का तहरीके इंसाफ का भी हो। हमें उस वक्त उस सस्ती बिजली की तरफ जाना चाहिए था। आज फौरी रिलीफ जो है वो हम सोलर पैनल के जरिए ही दे सकते हैं, और कोई चारा नहीं। आम आदमी या गरीब आदमी को या छोटे सारिफ को वो जरूर देना चाहिए। ये बात तो तय है कि हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, एंड इसके ऊपर तो तीनों का कंसेंसस है ना, इवन झगड़ा साहब का भी कंसेंसस है इस बात पर। लेकिन जो जमातें हैं सारी मैनिफेस्टो में बहुत बढ़ चढ़ के बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे थे हम बिजली सस्ती कर देंगे। आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखें और इस दावे को देखें तो ये उस टाइम पर भी बात कर रही थी, ये मुमकिन कैसे होगा कि एक आम सारिफ को या कमर्शियल सारिफ को भी आप रिलीफ दे पाएंगे, बिजली के हवाले से कीमतें सस्ती कर पाएंगे। IMF की तरफ जाना ही जाना था, तब भी ये पता था सबको। देखिए काफी सारी चीजें हैं। अब पीपल्स पार्टी कोई आज भाग तो नहीं रही, या मैंने ये तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने सस्ती बिजली के बारे में बात नहीं की थी, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा थी। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सूबे के अंदर सस्ती तरीन बिजली दे रही है नेशनल ग्रिड को, मैं तो नहीं कह रहा कि वो नहीं दे रही। और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती तो यकीनन वो उस पे काम भी करती और उसपे कैसे मुमकिन बनाती है। देखिए मेरी अर्ज सुने, जो सोलर पैनल आज देने की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में वो देने शुरू कर दिए, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
تو ہم اپنے NFC سے ہی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. ہم کوئی اچھا ویسے حسن صاحب اگر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے نا اسے کسی صندوق میں دبا کر مت رکھیے گا, کیونکہ کابینہ کا آپ حصہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن حکومت کی سپورٹ آپ کر رہے ہیں, تو اگر حکومت کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہے تو پلیز کم فارورڈ اینڈ بتائیں ان کو. انیکا میں انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد آتا ہوں نا, پھر میں آپ سے ڈسکس کر کے ضرور حکومت کو بھی بتاؤں گا. میری گو ہیڈ نہیں چاہیے حسن صاحب. اتنی آپ اس کو کاکا نہ سمجھیں کہ وہ ان کو پتا نہیں ہے, ان کو سارا کچھ پتا ہے اور اپنی بیچارے پورا زور لگا رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ 3 مہینے میں اتنا ان پاپولر ہو جائے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں اور وہ لوگوں کی بات نہ سن رہے ہوں. اس ملک میں وہ 3 دفعہ 4 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے پاس یہ ساری چیزیں اور پروگرام موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کچھ ٹائم انہیں دیں, انشاءاللہ تعالی حکومت یہ آپ کے دفاع میں یہ آپ کے دفاع میں آئے ہیں حسن مرتضی صاحب کے, ٹائم دیں, ذرا وقت دیں, ذرا حوصلہ کریں, حکومت کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گی. لیکن ذرا جھگڑا صاحب کے جو الزامات اور سوالات ہیں ان کا جواب بھی دے دیں. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ 1994 کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا, 1997 کے اندر باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی تھی. اس دور میں عمران خان صاحب کا نام و نشان سیاست کے اندر ایکٹیولی ایک سیٹ سے زیادہ نہیں تھا, تو وہ الزام آپ خان صاحب پہ نہیں لگا سکتے. یہ آئی پی پیز کی بات کریں. دیکھیں آئی پی پیز کا معاہدہ 94 میں ہوا تھا, تو ہم اس کو آپ جب معاہدہ ہو جائے, وہی والی بات ہے نا, آپ سوورن نیشن ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم نہیں مانتے بعد میں حکومت چینج ہوگی. تو وہ ہوا تھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اور خالی اس وقت نہیں ہوا تھا, اس کے بعد جو زیادہ 2002 جو زیادہ خطرناک ہوئے ہیں مشرف صاحب وہ اپنا کمال دکھا گئے, کیری فارورڈ نہیں کیا, وہ اس میں لگی ہیں بڑی بڑی دہاڑیاں جو صحیح والی ہیں. اب یہ بات جو دوسری کر رہے ہیں تھرکول کی بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 3500 میگا واٹ بجلی وہاں پروڈیوس ہوتی ہے, لیکن تھرکول کی جو ہے وہ پروجیکٹ سی پیک کے انڈر ہوئے تھے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کا مل کے کیے تھے, کیونکہ 100 میگا واٹ سے بڑا پروجیکٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ لگا نہیں سکتی, اس سے اوپر جتنے ہوتے ہیں وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے. جہاں تک بات کی جھگڑا صاحب نے سولر کی کہ اگر صاحب سولر لگا لیں گے تو حکومت سے کون خریدے گا, تو بات یہ ہے کہ سولر دن میں چلتا ہے خالی, آپ کو تو رات کو بھی الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے نا, تو آپ پیک آور تو رات میں ہوتی ہے, ہاں پیک آور تو آپ کے رات ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر بھی گریڈ سے لینی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے کہ سولر اب کافی سستا ہو گیا ہے, اس کی پلیٹس بہت سستی, پہلے اتنی سستی بھی نہیں تھی, اب بہت سستی ہو گئی ہے, تو اس کی اگر لوگ لگا بھی لیں گے تو پھر بھی آپ گریڈ سے خریدیں گے. اور یہ جتنی سولرائزیشن پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے نا, یہ ہمیں بولتے ہیں کہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, یہ 1 سال میں 8000 میگا واٹ سولر 8000 میگا واٹ کے سولر پینلز امپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. 8000, ہماری ٹوٹل کیپیسٹی جو 75 سال کی ہے وہ کوئی 35,000 میگا واٹ کے قریب ہے. 8000 میگا واٹ اس میں ابھی پچھلے سال ایڈ ہوئے ہیں جو لوگوں نے کی, اور وہ حکومت کی اچھی پالیسیز, امپورٹ ڈیوٹیاں ختم کرنا, سیلز ڈیوٹی اور بہت ساری چیزیں ختم کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے پروجیکٹ ہم نے غلط لگائے ہیں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے کہہ دیں کہ ہم نے سارے ڈیم بنائے ہیں, 300 ڈیم بنائے ہیں, 50,000 میگا واٹ کے کارخانے لگائے ہیں, آپ کے لوگ تو یقین کر لیں گے اور کرتے ہیں اس میں, لیکن زمین پہ آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ایک منٹ مجھے بتا دیں کہ 11 سال پختونخوا میں آپ کو ہو گئے ہیں, آپ 3 چیزیں مجھے گنوا دیں پختونخوا میں آپ نے ٹھیک کی, 3. آپ نے کچھ نہیں کیا, پورے صوبے کو تباہ برباد کر کے 1000 ارب روپے کا اس کے اوپر اس کو مقروض کر دیا پروونشل گورنمنٹ کو, اور کوئی پروجیکٹ دکھانے کو نہیں. 350 ڈیم جو انہوں نے بولے تھے وہ دکھانے کے نہیں ہے. کہیں مجھے بتا دیں کہ کس گلی میں کس دریا پہ وہ آپ نے بنائے ہیں, وہ آج تک کسی کو ملے نہیں. جھگڑا صاحب سے پوچھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ آپ کی عوام نے بھی ریجیکٹ کی. اچھا مجھے ایک بات کلیئر کر دیجیے گا بیفور آئی گیٹ این آنسر, ابھی اور امتحان ہیں عوام کے, بجلی کے بل اور بڑھیں گے اس ساتھ. ابھی آپ کی شکل مجھے ویسے ہی ڈرا رہی ہے, کیوں آپ ہارٹ اٹیکس دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ 2 سے 3 سال لگیں گے. کتنا اور بڑھے گا بل؟ نہیں بل مزید, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے روپی کو سٹیبل رکھا اور ملک سٹیبل رہا تو شاید بل نہ بڑھے, لیکن اگر آپ نے تماشے جوڈو کراٹے کی تو پھر ظاہر نہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ مجھے یقین نہیں ہے. پہلے آپ نے شکل جو بنائی ہے نا اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے. آپ اور مہنگائی ہوگی بجلی کے بلوں میں. نہیں, اگر تو روپیہ سٹیبل رہا
اور جو گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز ہیں وہ آ گئی اور ملک میں ذرا روکے وہ جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہمارے ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں ڈسٹیبلٹی جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر پہ میں تو نہیں نکال رہا نہیں، لیکن خیر آپ فیڈرل حکومت تو ہے نا، وہاں پہ جو نکال رہا ہے ان کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں ہے فیڈرل حکومت؟ ہم فیڈرل حکومت ہے، لیکن اب وہ ادھر بیٹھے ہوئے جو لوگ نہیں ذمہ داری نہیں آپ ادھر ادھر کر سکتے. جھگڑا صاحب آپ سن لیں 300 ڈیم دکھا دیں ان کو. پہلے تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دیتا ہوں، جو آپ نے اینڈ میں ان سے پوچھا فیڈرل حکومت تو یہ ہے، لیکن یہ وہ بہادر شاہ ظفر والی فیڈرل حکومت مجھے لگتی ہے. باقی اگر کام گنوانے ہو تو ہم بہت گنوا سکتے ہیں. مجھے اس کی انکیپسولیشن میں 2022 میں کروں گا. ان کے ایک بڑے کلوز سول سرونٹ ہیں پنجاب میں ابھی بھی لگے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم نے 2022 کا بجٹ جو ہے وہ دیا تو پہلی بار پنجاب خیبر پختونخوا کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا تھا جو انوویشن وہاں پہ ہو رہی تھی. 2-3 چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ چھوڑ دیں کہ ایجوکیشن میں جو ریفارم آیا، میرٹ پہ جو ٹیچرز آئے، پہلے کبھی خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کیئر پشاور سے باہر ہوتا ہی نہیں تھا، دور دراز تک ڈاکٹرز پہنچے. لیکن لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ ہر گاؤں تک گیا. لیکن 2-3 بڑی چیزیں دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس لائے وہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس تھی جو صرف 4 کروڑ پختونوں کو نہیں دی، پنجاب میں بھی 13 کروڑ لوگوں کو دے دی. انہوں نے صرف یہ کیا کہ پنجاب میں جس نے ہیڈ کیا تھا اس کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اس کو نہ صرف زبردستی نواز شریف سے فارم 47 پہ ہروایا، آج تک جیل میں ڈالا ہے. اور وہ بند کرنے کی 2 سال کوشش کی، لیکن وہ اتنا پاپولر پروگرام ہے. لیکن وہ 300 ڈیم کا بھی بتا دینا جھگڑا صاحب. سارا ادھر آتا ہے علاج کرانے. چلیں دس از اے لانگ ڈبیٹ، دس از اے ویری لانگ ڈبیٹ، ول کیپ اٹ فار another ٹائم. وہ میں 300 ڈیم ڈھونڈ رہی تھی، میرا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. حسن مرتضی صاحب تھینک یو ویری مچ، جھگڑا صاحب تھینک یو ویری مچ، عدنان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہے، اس لیے کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ٹرمپ صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے تناظر میں ہسٹری بھی. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، آج ریلی کرتے ہوئے، جلسہ کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا. گولی چلائی گئی، ایک ان کے کان کے اوپری حصے پر لگی اور دوسری جو ہے ان کے سر کے قریب سے گزر گئی، جس کے بعد ایک افراتفری کا سما پیدا ہو گیا. وہاں ایک شخص کی جان بھی چلی گئی. یہ قاتلانہ حملے کے اندر ہفتے کو جو ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا کے علاقے میں بیسکلی یہ جلسہ کر رہے تھے، شرکا خطاب سن رہے تھے، اسٹیج کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے. اس کے فوری بعد کے مناظر آپ صبح سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر بیان بھی آیا کہ جو گولی ہے ان کے کان کے اوپری حصے پر لگی اور ان کو اندازہ تب ہوا جب باقاعدہ طور پر خون جو ہے وہ انہوں نے دیکھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ ہے کون؟ ان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. 2016 کے اندر ہلری کلنٹن جو کہ بیسکلی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ تھیں، ان کے خلاف انہوں نے انتخابات لڑے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے طور پر اور اس کو جیتا. یہ وہ واحد صدر ہیں امریکہ کے جن کے خلاف باقاعدہ طور پر 2019-2020 کے اندر اختیارات کے ناجائز استعمال کے اوپر مواخذہ ہوا اور ان کو باقاعدہ کرمنل چارجز بھی ان کے اوپر بعد میں لگے. یہ وہ واحد صدر ہیں امریکہ کے. لیکن یہ وہ واحد صدر نہیں ہیں امریکہ کے جن کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا. اس سے پہلے بہت سارے امریکی صدور ہیں جن کے اوپر حملہ ہوتا رہا. اور کتنے امریکی صدر ہیں جن کو قتل کر دیا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ابراہیم لنکن، جیمز فیلڈ، ولیم مکنلے، جان ایف کینیڈی قاتلانہ حملوں کے اندر مارے گئے تھے، جبکہ 7 امریکی صدور حملوں میں محفوظ رہے تھے. 1865 میں اس وقت کے صدر ابراہیم لنکن کو جو فورڈ تھیٹر کے اندر ڈرامہ دیکھ رہے تھے اس ٹائم پر گولی مار دی گئی تھی. جیمز گارفیلڈ 4 مارچ 1981 کے اندر قتل کر دیے گئے تھے. امریکی صدر ولیم مکنلے 1901 کے اندر قاتلانہ حملے کے اندر زخمی ہو گئے تھے، جس سے ہونے والا زخم جو ہے وہ گینگرین بن گیا تھا اور اس کے بعد وہ جاں بر نہیں ہو سکے تھے. ہی ڈائیڈ. کم ترین عمر رکھنے والے یا کم ترین عمر والے امریکی صدر جان ایف کینیڈی جو کہ ان اٹ سیلف بہت کرزما رکھتے تھے،
उनको 1963 के अंदर कत्ल किया गया, उसकी वीडियो फुटेजेस आज भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो है वो उनको इस तरह के कातलाना हमले होते रहना एक बड़ी मामूली सी बात है। बहुत सारे अमरीकी सदूर के ऊपर इस तरह के कातलाना हमले होते रहे, लेकिन इसको एक और जाविये से देखा जा रहा है। अब ये इस जाविये से देखा जा रहा है कि कभी मुस्तकबिल के अंदर अगर इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठे बैठते हैं तो उनके पास एक और ऐसी चीज होगी कॉमन जिसके बारे में वो बात कर सकेंगे, क्योंकि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर भी हमला हुआ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी हमला हुआ, जिसके अंदर वो दोनों बच गए। एंड नॉट जस्ट दैट, इस टाइम पर जो बाइडन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप में वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बाइडन की नाअहली की वजह से उनकी गैर जो मौसर पॉलिसीज हैं, उनकी गजा के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं, उनके गजा के खिलाफ जो बयानात हैं, और ना सिर्फ ये उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पर इजराइल की बैकिंग साफ साफ नजर आती है, उसके अंदर वो ऑलरेडी अनपॉपुलर हो चुके हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम पर गुड्डी आसमानों पर बुलंद तरीन सतह पर है और इस हमले के बाद शायद और ज्यादा पॉपुलैरिटी में इंक्रीज ही आएगा। मुख्तलिफ ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म ने इसकी मजम्मत भी की है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए, गजा के लिए, कश्मीर के लिए दुआ गो रहें। अल्लाह।